अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स डायरी। उर्दू नावल डायरी प्रेजेंट्स उर्दू नावल फिगार इश्कम, राइटर जोया शाह। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स। उर्दू नावल फिगार इश्कम, राइटर जोया शाह। किस नंबर 54। बेटा खाना तो खा कर जाओ। नहीं चाचा जान, लेट हो रही हूँ। वो चादर खींच कर पेशानी पर करती जल्दी से आगे बढ़ते बोली, मगर सामने देखते हुए वो रुक गई थी। उसके चेहरे से मुस्कान 1 मिनट में गायब हुई थी। अरे मेरी बहू सुबह सुबह कहाँ जा रही है? सुमेरा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखते मुस्कुरा कर कहा। याला ने आफरीन बेगम की जानिब देखा, जो मुस्कुराते हुए उठकर उन्हें खुश दिली से मिली थी। आइए बैठिए, आप यहाँ इस वक्त सब खैरियत थी? आफरीन बेगम ने उन्हें सोफे पर बिठाने के बाद पूछा। याला ने घबरा कर घड़ी पर टाइम देखा था। पेपर शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा रहता था, उसे जल्दी पहुंचना था। आफरीन, मैं इसी हफ्ते निकाह करवाना चाहती हूँ याले और काशिफ का। और मैं तो अंगूठी भी लाई हूँ। मलैक का बेटा, अंगूठी निकालो ना। जी मम्मा। उनकी बड़ी बेटी ने मुस्कुराते हुए परस से रेंग निकाली थी। आफरीन बेगम ने बेबस नजर से पास खड़ी याले को देखा था, जिसने दोनों हाथों को सख्ती से आपस में पैवस्त किया था। आओ बेटा। सुमेरा बेगम ने उसकी तरफ देखकर कहा। याले ने गड़ बढ़ाकर नजरें झुकाते हुए खुश्क लबों पर जबान फेरती। सॉरी, वो भाई की कॉल आ गई है, मैं सुनकर आती हूँ। वो घबराते हुए फ़ोन को कान से लगाए एक जानिब भागी थी। सुमेरा बेगम ने हैरत से उसे देखा। आफरीन बेगम ने बेबसी से उंगलियां चटकाई थीं, क्योंकि याले तो उनको साफ मना कर चुकी थी और वो सुमेरा बेगम को साफ इनकार नहीं कर पा रही थी। आफरीन बेगम इससे पहले कुछ कहती, सुमेरा बेगम उन्हें शादी की बातों में उलझा गई थी। आंसू साफ करती वो जल्दी से आगे बढ़ी थी और किसी से टकराई थी। उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिरा था। याले ने नज़रें उठाकर उसे देखा, जो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में मलबूस था। लब भींच कर उसने नीचे झुककर अपना फ़ोन उठाया और आंखें रगड़ती हुई एक जानिब बढ़ने को थी। या बस सामने से आते काशिफ को देखकर रुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो काशिफ को देखकर चादर दुरुस्त करती हुई पजल होकर नजरें चुकाए बोली। काशिफ ने साध नजरों से नदीम को देखा, जो पीछे हटने को था। तुम कौन हो? वो उसे देखते हुए बोला। नदीम ने सपाट नज़रों से याले को देखा और बगैर जवाब दिए पलटने को था, जब काशिफ ने उसकी शर्ट का गिरेबान पकड़ा था। नदीम ने सपाट नज़र से उसके हाथ को अपना गिरेबान पकड़े देखा। मेरी होने वाली बीवी है, समझा? जितना दूर रह सकता है रह। कल तुम दोनों रोड पर खड़े पानी पूरी खा रहे थे, मेरी बीवी है, समझा? उसे पीछे धक्का देता हुआ काशिफ याले का हाथ पकड़े बोला। याले ने नम आंखों से नदीम को देखा, जो लंबा सांस खारिज करते हुए गुस्सा ज़ाब्त कर गया था। आपके पेपर का वक्त हो गया है। वो याले को देखते सपाट लहजे में बोला। याले ने बेबसी से अपनी कलाई थामे हुए काशिफ को देखा। कोई ज़रूरत नहीं है घर से बाहर जाने का, और वैसे भी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे यहाँ लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकला करती, ना ही पढ़ाई करती हैं। चलो वापस जाओ घर में। वो पान खाते हुए बोला। याले ने नफरत से उसे देखा और हाथ छुड़ाने लगी। मैंने कहा घर जाओ। वो उसकी कलाई पर सख्ती से गिरफ्त बनाता बोला। याले दर्द से सिसकी। नदीम ने संजीदगी से आगे बढ़ के उसके हाथ से याले का हाथ निकाला था। काशिफ ने जहरीली नज़रों से उसे देखा था, जो ये नज़रें झुकाए उसे गाड़ी की तरफ जाने का इशारा कर चुका था। याले ने लब भींच कर काशिफ को देखा और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। नदीम ने सपाट नज़रों से काशिफ को देखा, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गए, क्योंकि शाहवीर ने ही उसे कॉल करके कहा था कि वो ख्याल से उसे यूनिवर्सिटी छोड़ दे, क्योंकि आज उसका बहुत अहम पेपर था। तुझे तो मैं देख लूँगा लड़की, शादी तो मेरे से ही करनी पड़ेगी। तेरा दिमाग ठिकाने ना लग गया तो काशिफ मेरा नाम नहीं। वो पान थूकता हुआ वहाँ से निकल गया था। उफ मेरे जान, वो दबी दबी आवाज़ में घूरा है, जो बड़े सुकून से सोया हुआ था। मेरे जान, वो उसे कान के करीब चीखी थी, जिस पर उसने बेमज़ा होकर आंखें खोली थी। क्या हुआ? वो नींद में बुड़बुड़ाया। मेरे ऊपर से उठे। आपका क्वेश्चन नहीं हूँ मैं, मेरी कमर दुख रही है। उसके कंधे पर मुक्का मारते घुर्राई। मरजान ने शरारत से आंखें खोली थी। उठे बच्चे अभी। वो फिर से घुराए। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ उठा था। हाय, ऐसे लग रहा है मेरे ऊपर से ट्रक गुजर गया। ज़ारा ने उसे तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, जिस पर वो आंखें सुकेड़ गया था। हाथ जितने बारी हैं या मरजान? वो उसे देखते हुए मुंह बनाते बोली, जिस पर वो मुस्कुराहट ज़ाब्त कर गया।
اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ چونکی جو اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر چکا تھا۔ زارا نے آنکھیں پھیلائی تھی حیرت سے۔ کل رات پتہ ہے آپ نے مجھے کیا کچھ کہا؟ اس کی ناک کی نوک پر انگلی رکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا۔ زارا نے اسے گھورا۔ کیا کہا ہم نے؟ آپ نے مجھے ہینڈسم کہا، جو کہ میں ہوں، کوئی شک نہیں، مگر آپ نے کہا مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ شرار سے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ زارا کے گال سرخ پڑے تھے۔ ہم نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا ہوگا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے کہا میری جان اب آپ مکر نہیں سکتی۔ اس کے کان پر جھکتا بولا۔ کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں۔ وہ گڑبڑائی۔ ثبوت تو اب آپ کو دینا پڑے گا، وہ مانی خیزی سے بولا۔ کیسا ثبوت؟ وہ چونکی۔ محبت کا دعویٰ کیا ہے آپ نے مسز، اور مجھے اس کا ثبوت چاہیے آج ابھی اسی وقت۔ اس کی براؤن سادہ سی آنکھوں میں دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا۔ زارا کو کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے حلق تر کرتے ہوئے اس کی ہیزل آنکھوں کو دیکھا جو اس کے چہرے کا قریبی جائزہ لے رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ زارا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے پرفیوم کی ہلکی مہک کو اپنے روم میں اترتا محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں سے اس کے گلابی پڑتے گال پر لب رکھ چکا تھا۔ جان نہیں میرے جان، اور اب تک آپ صرف اپنے دوست سے واقف تھی، کیونکہ آپ مرجان کاظمی سے بھی محبت کا دعویٰ کر چکی ہیں۔ لہٰذا اب مرجان کاظمی کو برداشت کرنا بھی سیکھ لیں جو آپ کا شوہر ہے۔ وہ آخری لائن دھیمے لہجے میں بولا۔ زارا کی گھنی پلکوں نے جری لی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کو اٹھاتا ہوا اس کے لبوں پر جھکا۔ وہ روتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے کو ہٹتی چلی گئی اور پھر بغیر پیچھے دیکھے موڑی تھی جب وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ آہ! اس کا سر اس کے سر سے لگا تھا۔ رب نے موڑ کر پیچھے دیکھا۔ جو سر تھامے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جو سپاٹ نظروں سے حرب کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر رو گیا تھا۔ شاباش! حرب نے طنزیہ انداز میں تالی بجائی تھی۔ زنیرہ نے لب کاٹتے ہوئے سر جھکایا تھا، جبکہ ویر نہ سمجھی سے اسے دیکھا جو ان کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ کتنا عجیب اتفاق ہے، تم بار بار ہی اپنے یار سے ٹکرا جاتی ہو، کبھی ہسپتال کے گارڈن میں، کبھی گھر میں، کبھی ہسپتال سے باہر۔ وہ شاویر کی طرف دیکھتا دانت پیس کر بولا تھا۔ زنیرہ نے سرعت سے اس کے تنے اعصاب دیکھے۔ اس کے سختی سے مٹھی بھینچتے پر اس کی تنی ہوئی رگیں صاف نظر آئی تھیں۔ کیا بکواس کر رہے؟ وہ ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھتے بولا۔ میں کچھ کہنے لائق رہا ہی نہیں ہوں۔ میرے بھائی پہلے تمہارے چھوٹے بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کی شادی ہوگی، تم مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر لے، اور جب مجھ سے بہتر مرد دیکھا تو اس کی طرف گامزن ہو گئے۔ دیکھو کتنا لوز کریکٹر ہے اس لڑکی کا۔ شاویر نے سپاٹ نظر سے زنیرہ کو دیکھا جو نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ مگر کوئی بات نہیں، آج رات ہی تمہیں ڈیورس پیپرز مل جائیں گے، پھر رہنا اپنے یار کے ساتھ۔ وہ شاویر کو دیکھتے ہوئے کاٹدار لہجے میں بولا۔ شاویر نے جبڑے بھینچ کر اس کا گریبان پکڑا تھا۔ زنیرہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ حرب کے گریبان سے ہٹایا۔ شاویر نے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا کیونکہ زنیرہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آیا تھا۔ ہاں واہ، دیکھو کیسے تمہاری بات مانتا ہے، تم نے ٹوکا اور وہ روک گیا۔ حرب نے زخمی لہجے میں کہہ کر شاویر کو دیکھا جس کا چہرہ ضبط کر کے سرخ پڑ گیا تھا۔ حرب اس وقت کسی زخمی شیر کی طرح بفرا ہوا تھا۔ اس کی غیرت یہ سب گوارا نہیں کرتی، یا شاید بات کچھ اور تھی۔ بھائی پلیز آپ جائیں، غلط فہمی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زنیرہ نے شاویر کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا، التجائی لہجے میں کہا۔ ارے واہ، کیا کہا بھائی؟ میرے سامنے بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اسے تو میں سب جانتا ہوں نا۔ اپنی بکواس بند کرو، اس سے پہلے میں کچھ غلط کروں۔ شاویر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ اس کی گردن کو ہاتھ میں جکڑتا کرخت آواز میں بولا۔ غلط ہی تو کر رہے ہو تم پچھلے دنوں سے، میں تو بیوقوف ہوں، مجھے نظر ہی نہیں ہے۔ ایک طرف یہ شریف زادہ اپنی بیگم سے محبت کے دعوے کرتا ہے، ایک طرف یہ بے وفا عورت مجھ سے محبت کے دعوے کرتی ہے، اور کڈنیپنگ کے نام پر تم سے ویران جگہوں پر ملتی چٹاک۔ ایک زوردار تھپڑ حرب گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا جس کا چہرہ سرخ بھبوکا ہوا تھا۔ زنیرہ نے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں جس پر الزام لگا رہے ہیں، میری بہن جیسی ہے، سمجھا؟ اور اگر تو نے ایک غلط اور لفظ اس کے کردار پر بولا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، سمجھا؟ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ گراتے ہوئے پیچھے کو ہٹا تھا۔ حرب نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا جو مٹھیاں بنچے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ زنیرہ نے اسے کھلے نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے کہے گئے الفاظ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگے تھے۔ جب نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بناتے۔ حرب شاہ کاظمی ایک لڑکی
سب کچھ برداشت کرتی، لیکن جب بات اس کے کردار پر آتی تو وہ خاموش نہیں بیٹھتی۔ وہ متذبذب لہجے میں کہہ کر آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی اور پھر بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے نہ جانے کس جانب نکل گئی تھی۔ حرب نے بھنچے لب وا کر کے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگا تھا، جو دنیا بھر سے غافل سی نڈھال چال چلتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی۔ گاڑیاں اس کے آس پاس ہوا کی طرح دوڑ رہی، مگر اس کے ذہن میں تو اس کے کہے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ آنسو اب پلکوں پر اور گالوں پر سوکھ گئے تھے، مگر آنکھوں سے سرخی نہیں گئی تھی۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ بس چلتی جا رہی تھی۔ اس کے سر سے اس کی نیلی شیشوں والی چادر سرک کر اس کے کندھے پر آئی تھی۔ حرب نے اس کے بکھرے ہلچے ہوئے بالوں کو دیکھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، کیا اس کے لفظ نے اسے اتنی تکلیف دی تھی؟ اگر سچ میں وہ ایسی تھی تو اس کے الفاظ نے اسے اتنی تکلیف کیوں دی تھی؟ حرب نے دائیں طرف سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھا جو اس کی سمت ہی بڑھ رہی تھی۔ وہ بے جان سی بغیر جوتی کے بس چلتی جا رہی تھی۔ وہ بغیر ایک پل گنوائے اس کی جانب دوڑا تھا۔ ایک ہی پال میں اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے وہ ایک جانب ہوا تھا۔ گاڑی تیز سپیڈ سے سڑک سے گزر گئی تھی۔ سنیرا نے اسے پیچھے کو دھکا دی تھی۔ آس پاس کے لوگ روک گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی حق نہیں بنتا حرب شاہ، بہت درد دے چکے ہو مجھے، اب صرف سانسیں ہی بچی ہیں میرے پاس جنہیں میں گنوا دینا چاہتی ہوں، کیونکہ کچھ نہیں بچا اب میرے پاس۔ جو الزامات تم نے مجھ پر لگائے ہیں ان کے بعد عزت سکون سب ہی تم نے چھین لیا مجھ سے۔ سندرا نے چیختے ہوئے زار زار روتے اس کی شرٹ کا گریبان پکڑتے کہا۔ حرب کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ مر جانے دو مجھے، نہیں جینا مجھے اب۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، اس کے بعد بھی اگر جاننا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے بھی مر جانے دیں پھر۔ حرب اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سختی سے سینے میں بھینچتے ہوئے بولا تھا۔ سنیرا ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ وہ سرخ چہرے گیلری کے چکر کاٹتا، کسی صورت اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ عشیق کے پاس جا کر وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ وہ کال کنیکٹ کرتے ہوئے فون کان سے لگا گیا۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ان نان اکاؤنٹ سے بٹ کوئن کرنسی کا ایک بہت بڑا اماؤنٹ بھیجا گیا، اتنا بڑا اماؤنٹ کہ ہمارے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے آپ کو فوراً یہاں حاضر ہو کر وضاحت کرنے کا آرڈر دیا، کیونکہ آپ انٹیلیجنس اسکواڈ کے کیپٹن رہ چکے ہیں، اس لیے آپ کو ڈائریکٹ گرفتار نہیں کیا گیا۔ وہ مٹھی بھیج گیا تھا۔ اور دوسری بات، آپ کو جاب سے ہٹا دیا۔ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر موصول ہو چکا، آپ اپنا میل ریسیو کر لیں۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ وہ فون کے میسنجر کی لسٹ نکال کر جلدی سے انگلیاں سکرول کرنے لگا تھا جب ایک میسج اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ مسٹر شاویر کاظمی، این اماؤنٹ آف 50 بلین ہیز بین سینڈ ٹو یور اکاؤنٹ، کائنڈلی چیک یور اماؤنٹ، ان کیس آف اینی ایرر کانٹیکٹ آور آرگنائزیشن۔ شاویر نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اس کے نیچے ان نان نمبر سے آیا ہوا میسج دیکھا۔ گڈ بائی ایجنٹ، اچھا تو تمہارا کام ہے یہ۔ وہ سپاٹ لہجے میں بڑبڑایا تھا اور فون پاکٹ میں ڈال کر ڈاکٹرز کو سختی سے آرڈر دے کر وہ وہاں سے نکلا تھا۔ الیکشن سر پر ہے، ہمیں ہر صورت میں الیکشن جیتنے کے پہلے ہی بہت نقصان کروا بیٹھا ہوں میں۔ ریاض جس وقت کے بڑے سیاستدانوں میں سے ایک تھے، صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولے، فکر کیوں کرتے ہو، سب ٹھیک سے ہوگا۔ ایک دو بلاسٹ ہوں گے، عوام میں خوف اور حسد پھیل جائے گا اور الزام آئے گا حکومت پر اور انہیں ووٹ کم پڑیں گے۔ مجھے تو تمہاری چالوں کی سمجھ نہیں آتی، کیسے کر لیتے ہو ابرار، بس دیکھ لو۔ لیکن سب سے پہلے اس دو کوڑی دے کہ ہمارے ایجنٹ کو نوکری سے ہٹانے کا لیٹر جاری کر دیا ہے میں نے، ملک کو سدھارنے کا ذمہ لے کر بیٹھ گیا، ہمارے ہر منصوبے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ ابرار کرسی پر بیٹھتے سگریٹ کا دھواں نکالتے بولے، رچرڈ اور منور پکڑے گئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ ریاض بیگ نے تعصب سے پوچھا، کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اس وقت ہم وہاں گئے تو انٹیلیجنس کی نظروں میں آ جائے گی۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک آپ اپنے پہلے منصوبے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارا نام نہیں بتائیں گے اور وہ ایجنٹ کون ہے اس کی فکر مت کرو، وہ اب ہمارے راستے سے ہٹ چکا ہے، کوئی معمولی سا ملٹری آفیسر ہوگا اور کون ہو سکتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کافی خرچہ ہو گیا اس کے ہٹانے میں۔ ریاض بیگ نے منہ بناتے ہوئے کہا، کون سا خرچہ ہو گیا؟ ریاض، جتنی کرنسی اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوائی ہے اس کو پکڑوانے کے لیے وہ انویسٹیگیشن والے حکومت کے حوالے کرے نا، اور حکومت کس کی ہوگی؟ ریاض بیگ نے مسکرا کر ابرار بگٹی کو دیکھا، دونوں نے کہکا لگایا تھا۔ وہ بلیک ہوڈ چہرے پر ڈالے اس اندھیری دنیا میں داخل ہوا تھا جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، پر اعتماد قدم اٹھاتا
وہ اندھیرے کو چیرتا ہوا چل رہا تھا۔ پاس ورڈ، وہ ایک دروازے کے سامنے کو تھا جس کا پرائیویسی سسٹم روشن ہوا تھا۔ وہ فگر پرنٹ لگا تو وہ دروازہ کھلتے اندر داخل ہوتا۔ سب نے بیک وقت اسے دیکھا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیجیٹل ورلڈ تھا جس کا وہ بادشاہ تھا، انڈر گراؤنڈ ماریانا ویب کا، جہاں جو اس کی زیر نگرانی چلتا تھا۔ ویلکم بیک لوسیفر، وہ بغیر اس بلیک ہوڈ میں بولتے ہیکر کو جواب دیے آگے بڑھ گیا تھا۔ یہاں سب ہی بلیک ہوڈس میں ملبوس تھے، اپنی اپنی چیز پر بیٹھے۔ وہ سامنے پڑے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوتے۔ دنیا کی ڈارک ویبس اور ان کے تمام راز اس کالی دنیا میں موجود تھے جن کو یہ ہیکرز دیکھتے تھے۔ جیک نیٹ فائر ہینڈ، وہ اپنے پرسنل روم میں آتا، وہاں موجود ہیکر کو مخاطب کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، یس لوسیفر، واٹ ڈو یو وانٹ؟ وہ ہیکر اپنے چیئر سے اٹھتا، اس کے پاس آتا۔ اس نے اپنے کمپیوٹر پر کچھ کوڈز لکھنے کے بعد اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کین یو چینج دس انٹو سم تھنگ ایلس؟ وہ کمپیوٹر کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے سنجیدگی سے بولا۔ وہ ہیکر اس کے کندھے کے پاس جا کر جھکتا، اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یس آف کورس لوسیفر، وہ ہیکر تعصب سے بولا تھا۔ کنورٹ دس کرنسی ٹو این ادر کرنسی اینڈ سیکریٹلی ٹرانسفر اسمال اماؤنٹ ٹو 3 to 4 اکاؤنٹس۔ وہ اپنے چیئر سے اٹھتا، اسے اشارہ کرتے ہوئے بولا، بٹ واٹ ول یو ڈو ود سچ اے لارج اماؤنٹ اینڈ دس کرنسی بلانگس ٹو گورنمنٹ، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ود دس؟ ہیکر نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ یو ول سی چیک، وہ دوسرے کمپیوٹر کی طرف متوجہ اور اس پر اپنا بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیکھنے لگا، جس میں سے اچانک سے 10 بلین کا اماؤنٹ کہیں غائب ہوا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنے بلیک ہوڈ کی پاکٹ سے فون نکلا تھا جس پر منی ٹرانسفر کا میسج نہیں آیا تھا۔ یقیناً اس نے نوٹیفیکیشن سنوز کری تھی جو نہ کہ بینک کو موصول ہوا تھا نہ ہی اسے۔ ویل یو وانٹ سم تھنگ ایلس لوسی، وہ ہیکر اس کی جانب موڑتے بولا۔ اوکے فار ناؤ یو کین لیو، ول کال یو لیٹر، وہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوتے مسکرایا تھا۔ اوکے ایز یو سے، وہ ہیکر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زبیر، مجھے مین روڈ پر موجود سپر مارکیٹ سے پک کر لو، وہ فون پر کہتا ہوا اپنے روم سے باہر نکلا تھا۔ کچھ ہیکر سے کچھ پوائنٹ ڈسکس کرنے کے بعد وہاں سے نکل چکا تھا۔ نہیں کھانا مجھے، قصاب بیگم نے غصے سے پلیٹ کو دور دھکیلا تھا جس میں پانی کی طرح پتلی دال تھی اور روٹیاں جلی ہوئی تھیں۔ وہ پاگل عورت اپنا کھانے کے بعد اس کے کھانے پر جھپٹی تھی۔ قصاب بیگم نے نفرت سے اسے کھاتے دیکھا۔ وہ انہیں اپنی طرف دیکھ کر انہیں آنکھیں دکھا گئی تھی جس پر وہ خوفزدہ ہو کر کھسک کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ پاگل عورت اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ ڈرتے ہوئے دیوار سے چپکی تھی۔ وہ عورت انہیں گردن سے دبوچ چکی تھی۔ بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گی، قصاب بیگم نے چیختے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے گردن سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو انہیں مارنے پر ہی تلی تھی۔ وارڈن نے اندر آ کر اس پاگل عورت کو پیچھے ہٹایا تھا۔ قصاب بیگم گردن پر ہاتھ رکھتے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اس پاگل عورت کو دیکھنے جو انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ قصاب بیگم نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کی اور گھٹنوں میں سار دیے بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ پاگل عورت انہیں روتا دیکھ کر تالیاں بجاتے ہوئے کہہ کے لگانے لگی تھی۔ وہ بیگ کندھے سے ہٹاتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سہیل صاحب اس کا ہی انتظار کر رہے تھے اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سہیل صاحب نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا اور اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ بیگ بیڈ پر ڈالتے ہوئے روتی ہوئی چلی گئی۔ سہیل صاحب دروازے پر دستک دے کر اندر آتے۔ یالا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھے۔ کیا ہوا میری لاڈلی بیٹی کو؟ کسی نے کچھ کہا؟ سہیل صاحب کے محبت بھرے لہجے پر وہ موم ہوئی اور روتے ہوئے انہیں گلے سے لگا گئی۔ بابا، ہمیں یہ شادی نہیں کرنی، ہمیں پڑھائی کرنی ہے۔ آپ سمیرا آنٹی کو منع کر دیں۔ کاشف بہت برا ہے، وہ پان کھاتا ہے اور وہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے ہم سے۔ ہمیں نہیں کرنی اس گھر میں شادی، وہ سب بہت برے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ سہیل صاحب نے دھیرے سے سر کو ہلا کر اس کے بال سلائے اور اسے خاموش کروایا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ خوش نہیں ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی زبردستی آپ کو وہاں شادی کرنے کے لیے فورس نہیں کرے گا۔ میں آج ظفر اللہ صاحب کو منع کر دیتا ہوں۔ یالا نے مسکراتے ہوئے سہیل صاحب کا ہاتھ اٹھا کر اس پر لب رکھا۔ تھینک یو بابا، وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ سہیل صاحب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے تسلی دی اور خاموش کروا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹتی ہوئی اس کے بارے میں سوچنے لگی، کیسے اس نے صبح اس کی طرف داری کرتے ہوئے اسے کاشف سے بچایا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے مسکرا گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ اٹھا کر نرس کو اشارہ کیا تھا۔ یس میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ عشیق نے اپنے پاس پڑی خالی چیئر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نرس اس کے پاس بیٹھی تھی۔ شاوی،
وہ دھیمے لہجے میں بس اتنا ہی بول پائی تھی، وہ اچھا آپ کے ہسبینڈ وہ دوپہر سے یہاں نہیں ہیں، انہیں کوئی کال آئی تھی اس لیے وہ چلے گئے تھے۔ ہاں، پورے سٹاف کو سختی سے آپ کا خیال رکھنے کا کہہ گئے، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے۔ نرس نے مسکرا کر کہا۔ عشیق دھیمی سی مسکرائی تھی۔ آپ مجھے کال کرنے دیں گی؟ آپ اپنے ہسبینڈ کو کال کرنا چاہتی ہیں؟ عشیق نے دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ نرس نے اپنا فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا، وہ آہستہ سے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے اس کا نمبر لکھ چکی تھی، لانگ بیپس۔ اس نے فون نہیں اٹھایا تھا، وہ اداس ہو، شاید وہ مصروف ہو۔ آپ ریسٹ کریں، 9 بجنے کو ہیں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ نرس اسے سننے کا کہہ چکی تھی۔ عشیق نے آس بھری نظروں سے ونڈو سے باہر دیکھا تھا، مگر آج وہ دشمن جہاں اسے انتظار کروا گیا تھا وہ اس کی عادی ہو چکی تھی، ایک پل بھی اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ آپ کہاں ہیں شری؟ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے دل میں سوچتی ہوئی اداس ہوئی تھی۔